दिसंबर 1970 पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे थे और इलेक्शन से सिर्फ 5 दिन पहले एक हमला हो गया। भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गई। फिर क्या हुआ? इंटेलिजेंस की किन रिपोर्ट्स पर जनरल याहिया आग बगोला हो गए और शेख मुजीबुर रहमान को क्यों कहना पड़ा कि अगर 10 लाख बंगालियों को और भी जान देना पड़ी तो देंगे। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज 71 में हुआ क्या था, में हम आपको यही सब दिखाएंगे। यकम जनवरी 1970 को पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर पाबंदी ख़त्म हो गई। इसके साथ ही मुल्क भर में सियासी जमातों ने खुलकर इलेक्शन मुहिम चलाना शुरू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान ने भी 6 नुकात की बुनियाद पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी थी। वो 6 नुकात जिन पर मगरबी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा कहते थे कि इन पर अमल हुआ तो मुल्क 2 टुकड़े हो जाएगा। दूसरी तरफ जनरल याहिया पुरुमीद थे कि इलेक्शन के बाद मुजीबुर रहमान को 6 नुकात में नरमी पैदा करने के लिए रजामंद किया जा सकेगा। जनरल याहिया के इस इत्मीनान की एक वजह यह भी थी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये रिपोर्ट भी दी थी कि शेख मुजीब 70 के इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें 313 में से मैक्सिमम 80 सीट्स मिलने की प्रेडिक्शन की जा रही थी। चुनाचे याहिया खान मुतमईन थे कि इलेक्शन के बाद एक हंग पार्लियामेंट, एक मुअल्लक पार्लियामेंट बनेगी। मतलब ये कि अगर ऐसी पार्लियामेंट बनती तो जाहिर है जनरल याहिया ही सेंटर ऑफ पावर रहते और तमाम अहम फैसले वही करते। हंग पार्लियामेंट का खतरा तो मौजूद था, लेकिन इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स लेने के लिए सियासी मुहिम चला रहे थे ताकि हंग पार्लियामेंट वजूद में ना आए बल्कि वो मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएं। इस सिलसिले में शेख मुजीबुर रहमान का ढाका के पलटन मैदान में खिताब बहुत अहम था। 11 जनवरी 1970 को शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के पलटन मैदान में एक जलसे से खिताब किया। यह जलसा इतना बड़ा था कि पूरा मैदान लोगों से खचाखच भर गया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी इस तारीखी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा कि 1956 के आईन में बंगालियों ने एक सख्त गलती की थी। वो ये कि उन्होंने कौमी असम्बली में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की सीट्स बराबर रखने का असूल मान लिया था। उन्होंने कहा कि अब ये असूल बांग्लादेश पर दोबारा ठूंसने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत शदीद होगी और अवाम के हकूक़ के लिए तहरीक चलाई जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। शेख मुजीबुर रहमान ने ही मशरकी पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश एक बड़े जलसे में कहा था। इस जलसे पर अखबारात में सवालात उठाए जाने लगे। खबरों के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान के पलटन मैदान के जलसे पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए थे। जलसे में लोगों को लाने के लिए 300 ट्रक, 200 बसें और तकरीबन 350 लॉन्चेस किराए पर ली गई थीं। ढाका के तमाम होटल भी अवामी लीग के रहनुमाओं के लिए रिजर्व करा रखे थे। ये सारा खर्च अवामी लीग ने अदा किया था। चुनांचे अवामी लीग की मुखालिफ सियासी जमातों के लोग इल्ज़ाम लगाने लगे कि शेख मुजीबुर रहमान को गैर मुल्की ताकतों की माली और अमली मदद हासिल है। शेख मुजीबुर रहमान मशरकी बंगाल में बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे थे और ज़्यादातर बंगालियों के वो महबूब तरीन लीडर भी बन गए थे, लेकिन उनके मुकाबले में मशरकी पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं कर पा रहा था। एक तो जाहिर है अवामी लीग वहाँ बहुत मकबूल हो चुकी थी, लेकिन दूसरी वजह यह थी कि बंगाली कौम परस्त इन पार्टियों की इंतखाबी मुहिम में रोड़े अटकाते थे, बल्कि वो बाकायदा जत्था बंद होकर जय बंगला के नारे लगाते हुए मुखालिफ पार्टियों के जलसों पर हमला कर देते थे। 18 जनवरी 1970 को जब जमात इस्लामी ने ढाका के इसी पलटन मैदान में जलसा करने की कोशिश की तो हज़ारों मुसल्लह अफराद ने जलसागाह को घेर लिया, आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, जलसे में शरीक लोगों पर हमले किए और फिर पंडाल ही को आग लगा दी गई। इस हमले की जो तफसील अखबारात में शाया हुई उसके मुताबिक हमला आवरों ने दाढ़ी वाले हर शख्स को मारा पीटा। जुलूस में शामिल जो लोग खुद को बंगाली कहते थे उन्हें छोड़ दिया जाता और जो खुद को मुसलमान कहता
اس پر چاقوؤں سے وار کیے جاتے، زخمیوں کو میدان میں گھسیٹا جاتا۔ حملہ آوروں نے زخمیوں کو ایمبولینس میں بھی نہیں لے جانے دیا، لیکن جن زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا وہ بھی ڈنڈا برداروں سے محفوظ نہیں رہے۔ حملہ آور ہسپتالوں میں پہنچتے اور زخمیوں کے جسموں سے کمبل نوچ لیتے اور انہیں چاقو دکھا کر خوف زدہ کرتے۔ اس ساری ہنگامہ آرائی میں ایک شخص ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس حملے کے اگلے روز 19 جنوری کو عوامی لیگ نے ڈھاکہ میں ہڑتال کی کال دے دی۔ اگلے دن ہنگامے جاری رہے، مظاہرین نے بہت سی گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ ایک اور موقع پر ڈھاکہ اور کھلنا میں عوامی لیگ اور کنونشن مسلم لیگ کے کارکنوں میں بھی زبردست جھڑپیں ہوئیں، جن میں کئی لوگ مارے گئے۔ ہنگامہ آرائی میں 200 سے زائد مکانات اور دکانیں بھی جل گئیں۔ فساد اتنا بڑھا کہ پولیس کو گولی چلانا پڑی۔ 40 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن ہنگاموں کا سلسلہ رکنے میں نہ آیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان 6 نکات کے ایجنڈے پر الیکشن مہم چلا رہے تھے۔ ان کا نعرہ سونار بنگلہ یا گولڈن بنگال تھا۔ عوامی لیگ اپنے سوا ہر جماعت کو غدار اور میر جعفر قرار دے رہی تھی، اور ادھر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا طوطی بول رہا تھا۔ وہ اپنی انتخابی مہم اسلام کے نام پر چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عوام غیر اسلامی آئین ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے ان الیکشنز میں جیتنے والی اسمبلی نے پاکستان کا آئین بنانا تھا، اور پھر اسی آئین کے مطابق مشرقی اور مغربی پاکستان نے آگے بڑھنا تھا۔ تو 28 مارچ 1970 کو الیکشن سے پہلے یحییٰ خان نے نئے آئین کے لیے ایک ضابطے کا اعلان کیا، جسے لیگل فریم ورک آرڈر یا LFO کا نام دیا گیا۔ LFO میں کہا گیا تھا کہ نئے آئین میں اسلامی نظریے کا تحفظ لازمی ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ہوگا، اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے۔ یہ آخری بات، زیادہ اختیارات والی، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کے خلاف تھی، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان مضبوط مرکز نہیں، مضبوط صوبوں کی مہم چلا رہے تھے، اور وہ مکمل داخلی خود مختاری چاہتے تھے۔ سو وہ اس LFO پر بھڑک اٹھے۔ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے، انتخابات ختم ہوتے ہی میں LFO کو پرزے کر دوں گا، کون ہے جو انتخابات کے بعد میرے سامنے ٹک سکے گا۔ ان کی یہ بات ریکارڈ ہو گئی، کسی خفیہ طریقے سے جنرل یحییٰ تک پہنچ بھی گئی۔ انہوں نے ٹیپ میں شیخ مجیب کو یہ سب کہتے سنا تو وہ بھی آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے غصے میں کہا، اگر شیخ مجیب الرحمان نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ جنرل یحییٰ اسے دھوکہ شاید اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں شیخ مجیب الرحمان نے اعتماد میں لیا تھا کہ وہ علیحدگی کی تحریک نہیں چلا رہے، بلکہ وہ صرف زیادہ اختیارات کی تحریک چلا رہے ہیں۔ لیکن اس سب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان کی مرکزی حکومت اور شیخ مجیب الرحمان کے تعلقات کیسے تھے، اور ان تعلقات میں بد اعتمادی کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ تو ایسے میں مزید بد اعتمادی اس وقت ہوئی جب الیکشن کی تیاریوں کے عین جوبن پر الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ لیکن اس کی ایک لاجیکل وجہ تھی۔ 1970 میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری تھی کہ اگست میں مشرقی پاکستان خوفناک سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سیلاب سے درجنوں گاؤں بہہ گئے، ڈھاکہ کا رابطہ صوبے کے باقی حصوں سے کٹ گیا۔ 1 کروڑ سے زائد لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وجہ سے الیکشن کے انعقاد میں مشکل پیش آ سکتی تھی، اس لیے جنرل یحییٰ نے الیکشن 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کے الیکشن 7 اور صوبائی اسمبلی کے 19 دسمبر تک کرانے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اگست سے بہت بڑا، کہیں بڑا طوفان عظیم نومبر میں بنگال کو تہو بالا کر گیا۔ نومبر میں خلیج بنگال میں ایک طوفان اٹھا اور اس نے ساحلی علاقے میں خوفناک تباہی مچا دی۔ طوفان سے مشرقی پاکستان کے 13 جزائر ڈوب گئے۔ صرف ایک جزیرے پر 60,000 لوگ مارے گئے۔ 13,000 ہندو یاتری بھی سیلاب میں بہہ گئے۔ جلد ہی ہلاکتوں کی تعداد کئی لاکھ تک جا پہنچی۔
فوج نے طوفان زدہ علاقوں میں امدادی کام سنبھال لیا، لیکن فوج کو امدادی کاموں میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان امدادی سامان لے جانے والے ہیلی کاپٹروں کو بھارت کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ بھارت نے ان امدادی ہیلی کاپٹروں کو اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امدادی کام بہت دیر سے شروع ہوئے، لیکن جب شروع ہوا تو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے تھے اور امداد کا اتنا کال تھا کہ جہاز کو دیکھتے ہی لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے۔ امدادی ٹیمیں لیکن جب وہاں پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو قیامت صغریٰ کے مناظر عام تھے۔ لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کرنا پڑا۔ طوفان کا دل دہلا دینے والا پہلو یہ تھا کہ اس میں 6 لاکھ بچے جان سے چلے گئے تھے۔ نواکھلی میں تو ایک بچہ بھی زندہ نہیں بچا تھا، اس لیے امدادی سامان لانے والے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ نواکھلی میں بچوں کے کپڑے نہ بھیجیں کیونکہ وہاں انہیں پہننے والا اب کوئی نہیں ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ پورا پاکستان اس ٹریجڈی پر غمزدہ تھا اور طوفان میں جاں بحق ہونے والوں کا سوگ بھی منایا جا رہا تھا۔ قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا تھا، نیچے کر دیا گیا تھا۔ ادھر متاثرہ علاقوں میں ہیضہ اور چیچک اور نمونیا کے وبائیں پھوٹنے سے سینکڑوں لوگوں کی مزید ہلاکتیں ہو گئیں۔ سیلاب اور بیماریوں سے مرنے والوں کی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں دفن کرنے کے لیے ایک بار پھر فوج کو بلانا پڑا۔ ان حالات میں ایسا لگتا تھا کہ الیکشن ایک بار پھر ملتوی ہو جائیں گے، لیکن اس میں شیخ مجیب الرحمان رکاوٹ بن گئے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اعلان کیا کہ اگر الیکشن ملتوی ہوئے تو بنگلہ دیش کے عوام مزید 10 لاکھ جانیں قربان کر دیں گے، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ شیخ مجیب نے یہ الزام بھی لگایا کہ بنگالی عوام کو طوفان کی وارننگ نہیں دی گئی۔ اگر حکومت طوفان کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر امدادی کام شروع کر دیتی تو بہت سی جانیں بچ سکتی تھیں۔ یہ شاید مجیب الرحمان کی دھمکیوں اور تنقید ہی کا اثر تھا کہ حکومت نے اتنی تباہی کے بعد بھی الیکشن کی تاریخ تبدیل نہیں کی اور وہ 7 دسمبر ہی رہی۔ لیکن اس 7 دسمبر سے 5 دن پہلے بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا۔ مشرقی پاکستان کے ضلع رنگپور کا ایک علاقہ تھا باتری گاچھ۔ یہ علاقہ شامل تو پاکستان میں تھا، لیکن جغرافیائی طور پر یہ بھارتی علاقے کوچ بہار میں گھرا ہوا تھا، یعنی باقی مشرقی پاکستان سے کٹا ہوا تھا۔ اسی طرح بھارت کے کچھ علاقے بھی مشرقی پاکستان میں گھرے ہوئے تھے۔ ان علاقوں تک جانے کے لیے دونوں ملکوں کے شہریوں کو ایک دوسرے سے ویزا لینا پڑتا تھا۔ پاکستانی اخبارات کے مطابق 2 دسمبر 1970 کو بھارتی عوام اور فوج نے باتری گاچھ پر دھاوا بول کر 369 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس حملے میں 700 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی فوجی بہت سی بنگالی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے، جبکہ بہت سے مکانات کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پاکستان نے اس بات پر بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ اغوا کیے گئے پاکستانی واپس کیے جائیں اور قتل عام کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو حالات بگاڑنے کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی، لیکن بھارت نے پاکستانی احتجاج کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ جس دن پاکستان نے احتجاج کیا، اسی دن ہزاروں مسلح بھارتی شہریوں نے ضلع رنگپور میں واقع ڈنگا کے علاقے پر بھی حملہ کر دیا۔ اس بار پھر بنگالیوں کے مکانات جلا دیے گئے اور لوٹ مار ہوئی۔ جب پاکستانی افسروں نے اس علاقے میں جا کر سروے کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھارت سے ویزے کی درخواست کی تو بھارت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں 8 دسمبر کو قومی اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ یہ 1 پرسن 1 ووٹ کی بنیاد پر پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں 5 کروڑ 65 لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاسٹ کرنا تھے۔ لیکن یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ بہت مضبوط تھی، ان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان کے مخالف امیدوار بہت سی جگہوں پر الیکشن سے دستبردار ہو چکے تھے۔
جس سے ان کی پارٹی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ 7 دسمبر کو جب ووٹنگ شروع ہوئی تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پیدل، گاڑیوں اور رکشوں پر بیٹھ کر پولنگ اسٹیشنز پہنچ رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں بھی لوگ کشتیوں پر پولنگ اسٹیشنز جا رہے تھے۔ ایک میلے کا سا سما دونوں طرف تھا۔ عوامی لیگ کا انتخابی نشان کشتی اور بھٹو کی پیپلز پارٹی کا نشان تلوار تھا۔ جنرل یاہیا نے راولپنڈی میں اور بھٹو نے نوڈیرو سندھ میں ووٹ کاسٹ کیے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ میں ووٹ ڈالا۔ سابق صدر جنرل ایوب خان بھی ڈاک کے ذریعے ووٹنگ میں شریک ہوئے۔ ووٹنگ کے دوران دھاندلی کی شکایات بھی سامنے آئیں، جن میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ ووٹرز کے ہاتھ پر جس سیاہی سے نشان لگایا جاتا تھا وہ پانی سے فوری طور پر صاف ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی ووٹر اس نشان کو مٹا کر دوبارہ ووٹ ڈالنے آ سکتا تھا۔ اخبارات میں ایسی باتیں بھی شائع ہوئیں جن سے لگتا تھا کہ سیاہی بالکل ٹھیک تھی، لیکن اسے مٹانے کی کوشش لوگ بہرحال کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ اشتہار بھی شائع ہوا۔ یہ اشتہار ایک بیوٹی کریم کے ایک برانڈ ایمیکس نے شائع کروایا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ کچھ بدنیت سیاسی کارکنوں نے پولنگ کی سیاہی کا نشان ہماری کریم سے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہے ہیں کیونکہ ہماری کریم کوئی تیزابی صابن نہیں بلکہ رنگ گورا کرنے کا ایک فارمولا ہے۔ الیکشن میں تقریباً 60% ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے۔ پولنگ مکمل ہوئی تو اگلے ہی روز اخبارات نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ مجیب الرحمان نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، وہ دونوں جگہ کامیاب رہے۔ 70 کے الیکشن کے نتیجے میں عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی 169 یعنی 169 نشستوں میں سے 167 یعنی 167 پر کامیاب ہو گئی۔ پولنگ کے بعد مجیب الرحمان رات دیر تک جاگتے رہے۔ صبح 8 دسمبر انہوں نے نماز فجر ادا کی، اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ ڈھاکہ میں 3 بنگالی لیڈروں سہروردی، خواجہ ناظم الدین اور AK فضل الحق کے مزاروں پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ الیکشن ختم ہو چکے تھے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ پولنگ اسٹیشن بننے والے اس سکول کے بورڈ کی طرح بہت سے لوگ ہوپ فل تھے، پر امید تھے کہ اب ایک نئے پرامن اور جمہوری دور کا پاکستان میں آغاز ہوگا، لیکن ایسا ہو نہ سکا، کیونکہ الیکشن کے فوری بعد مشرقی اور مغربی پاکستان میں فاصلے اب بیگانگی میں بدلنے لگے تھے۔ الیکشن کے صرف 2 روز بعد ہی عوامی لیگ کے سابق سربراہ مولانا بھاشانی نے مطالبہ کر دیا کہ 1940 کی قرارداد لاہور کی بنیاد پر مشرقی پاکستان کو خود مختار اسٹیٹ بنانے کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ الیکشن کا رزلٹ اصل میں پروونشل اٹانومی کے حق میں ریفرنڈم ہی تھا۔ ادھر برطانوی اخبارات میں یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان 2 سیاسی بادشاہتوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اتحاد برقرار نہیں رہے گا۔ ان بیانات اور خبروں کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی۔ یہ خانہ جنگی کیسے شروع ہوئی؟ بھٹو نے مشہور زمانہ فکرہ کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا کیوں کہا تھا۔ مجیب الرحمان نے جنرل یاہیا سے باتھ روم میں کیا مذاکرات کیے اور باتھ روم میں کیوں کیے؟ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا متنازع فیصلہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن 71 میں ہوا کیا تھا کہ اگلی قسط میں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ 71 کی داستان آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کارگل میں فوجی آپریشن کی پلاننگ کیسے کی گئی تھی تو یہاں کلک کیجیے۔ یہ رہی ہندوستان کی پہلی مسلمان خاتون حکمران رضیہ سلطانہ کی بائیوگرافی، اور یہاں دیکھیے اس زمین کی داستان جہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے۔